बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुहर्रम उल हराम की खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ हुमार सलान। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन नशरियात के जो ये सीरीज़ है, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, इनमें हम जिक्र कर रहे हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हयात मुबारका का। उनकी सीरत अक़दस पर हम रोशनी डाल रहे हैं और उससे हम क्या सबक सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कितना ज़रूरी है हमारे लिए कि हम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के हवाले से जानें और उनकी जितनी भी खुसूसियात हैं उनको अपनाने की कोशिश करें। इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। कुछ हमने पर्सनैलिटी ट्रेट्स का ज़िक्र किया था, कुछ हमने अलक़ाबात का ज़िक्र किया था अपनी गुज़िश्ता नशिस्त में, और हमने यही कहा था कि आने वाले वक्त में हम बीवी की ज़ाती खुसूसियात पर बात करेंगे। जहाँ हम बीवी के इल्म की बात कर रहे हैं, बीवी के फ़सीहा और बलीग़ा होने की बात करें, बीवी की फ़साहत और बलागत की हम बात करें कि जिसका हमने अमली नमूना बादस करबला भी देखा और रहती दुनिया तक यकीनन उसको याद रखा जाएगा। अब अगर हम बीबी की मज़ीद पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हवाले से देखें कि जिनको हमने अमली तौर पर देखा, एक तो ये बात हुई कि बीबी को ये सिखाया गया, उनके तरबियती पहलू में इसको सब कुछ उजागर होते हमने देखा, और ये बीबी के अंदर बचपन से ही तमाम तर क्वालिटीज़ इनकलकेट की गई। लेकिन इनको बज़ाहिर अमली तौर पर दिखाने का मौका हमें करबला में भी नज़र आता है कि बीबी का एक स्ट्रॉन्ग किरदार हमें करबला के टाइम पे नज़र आता है, वाक़या करबला के मौके पर। और फिर बाद अज़ करबला जिस तरह से बीबी ने अपनी शुजाअत और बहादुरी का अमली नमूना पेश किया, जिस तरह से सब्र व इस्तिकामत का अमली नमूना पेश किया, वो जो है वो ज़रूर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर ही मबनी आज का प्रोग्राम होगा। एक शेर से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। शायर कहता है कि अगर अली की बेटी बोलता कुरान ना होती, अगर अली की बेटी बोलता कुरान ना होती। शायर ने क्या खूब कहा है, अगर अली की बेटी बोलता कुरान ना होती, अगर अली की बेटी बोलता कुरान ना होती, इस दहर में कोई कौम मुसलमान ना होती। दुनिया में अगर होती ना बतूल की बेटी, दुनिया में अगर होती ना बतूल की बेटी, तो ये हज, ये नमाज, ये अज़ान ना होती। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद ज़ीशान हैदर साहब। खुशामदीद कहना चाहूँगी अल्लामा साहब। जैसे हमने अपनी गुज़श्ता नशिस्त में बात की थी बीबी की तरबियती पहलू के हवाले से, वो शुजात का पहलू, वो हमने सब्र इस्तिकामत का पहलू हमने डिस्कस किया, हमने बीबी के इल्म व फसाहत की बात की, बीबी के फसीहा व बलीगा होने की बात की, हमने शरीकतुल हुसैन क्यों बीबी को कहा गया। एक बात जिससे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी कि बीबी को उम्मुल मसाइब कहा गया। बीबी ने अपनी ज़िंदगी में इतनी सख्तियाँ, इतने मसाइब देखे कि उनकी बिना पर उन्हें जहाँ उम्मुल मसाइब कहा गया, शायद ये भी उनकी एक तरबियत का हिस्सा था कि बचपन ही से उन्होंने ये सख्तियाँ, ये मसाइब, ये अपनों की जुदाई देखी कि आगे आने वाले वक्त में उन्होंने अकेला होना था और ये जुदाइयों का सिलसिला उनके सामने चलते ही रहना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याम अज़ा हैं और एक अहम तरीन मौजू जिस पर बहस होना ज़रूरी है जी जी, वो किरदार हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। यकीनन। देखिए, इंसानी ज़िंदगी एक मुख्तलिफ़ अदवार पर मुश्तमिल ज़िंदगी है जिसमें आसानियाँ भी हैं, मुश्किलें भी हैं। यकीनन। अगर बचपन का दौर हो तो आसानियाँ इंसान को ज़्यादा नज़र आती हैं, जब जवानी में कदम रखता है तो उसके बाद मुश्किलात का आगाज़ होता है, ज़िंदगी की मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। यकीनन। अगर ज़िंदगी बा हदफ हो, सफ़र बा हदफ हो, तो ये मुश्किलात हिच नज़र आती हैं, कुछ इन कोई अहमियत नहीं होती है। जी, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी भी इन तमाम अदवार से गुजरी। यकीनन। उन्होंने बचपन के दौर में भी बहुत सी चीज़ों को मुशाहिदा किया। मैं यूँ कहा करता हूँ कि ख़ानदान अहले बैत के बच्चे जो हैं वो अपने बचपन से एक तो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, वहाँ पर वो तरबियत भी हासिल कर रहे होते हैं, बेशक। और सबसे बेहतरीन घराना वही है कि जो अपने किरदार से अपनी औलाद की तरबियत करे। यकीनन। आले मोहम्मद की ये रविश रही, खुसूसन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इन्होंने अपनी औलाद की तरबियत अपने किरदार से की है। यकीनन। इमाम हसन मुज्तबा घर आते हैं और जनाब सैयदा को बताते हैं कि आज वही में यह ज़िक्र हुआ। इमाम हसन मुज्तबा बताकर मस्जिद नबवी चले गए। जनाब अमीरुल मोमिनीन आए और जनाब सैयदा से ज़िक्र करने लगे कि आज ये वही नाज़िल हुई। तो जनाब सैयदा ने तमाम वही बता दी। जी, तो अमीरुल मोमिनीन हैरान हुए, क्या सैयदा अब बिन्ते पैगम्बर, आप तो मस्जिद नबवी में नहीं थी, नहीं मौजूद, तो आपको सुभान कैसे पता अल्लाह। चला? कहा कि आपसे पहले मेरा बेटा हसन आया था और उसने मुझे मुकम्मल वही सुना दी। तो ये तरबियत थी, औलाद की तरबियत थी। तो
اسی طرح جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی بھی درجہ بدرجہ تربیت ہوتی رہی. یقیناً بی بی نے حضور اکرم کو آنکھ بند کرتے ہوئے دیکھا تو ایک منظر دیکھا کہ گھر ہے، رسول خدا ہیں، جناب سیدہ کے زانو پہ ہیں اور دق الباب ہو رہا ہے اور بار بار دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے اور بی بی فرما رہی ہیں کہ جو بھی ہے میرے بابا بیمار ہیں، واپس چلے جاؤ. جی. جب 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو حضور اکرم کو افاقہ ہوا اور حضور اکرم نے حضرت زہرا سے فرمایا کہ اے زہرا، یہ کوئی عام فرد نہیں ہے باہر، یہ ملک الموت ہے، میری روح قبض کرنے کے لیے آیا کہ اے زہرا آپ کے دروازے کی یہ فضیلت ہے جی کہ یہ آپ کے اجازت کا طالب ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم کی رحلت ہوتی ہے، جنازہ اٹھتا ہے، عالم اسلام غمگین تھا. جہاں عالم اسلام غمگین تھا تو جس گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے وہ گھر کتنا غمگین ہوگا. بی بی نے اس منظر کو دیکھا. بعد میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جو مظالم، جو مشکلات انہوں نے سہی اور اس کے بعد ان کی شہادت ہوئی، اس منظر کو بھی دیکھا. مدینہ چھوڑنا پڑا، کوفہ میں آنا پڑا. کوفہ میں ایک عرصہ رہے، پردیس ہے، کوفہ پردیس ہے اور پردیس میں بی بی نے اپنے بابا کو اٹھتا ہوا جنازہ دیکھا. یہ مشکل تھی. ایک منظر مجھے کوفہ کا نظر آتا ہے کہ جب 19 کی صبح امیر المؤمنین کے سر اقدس پہ ضربت لگی تو امیر المؤمنین کو امام حسن اور امام حسین، حضرت عباس، حضرت محمد حنفیہ یہ اٹھا کر لا رہے تھے. بوریے پہ لٹایا ہوا تھا، اٹھایا ہوا تھا، لے کے جا رہے تھے. امام حسن مجتبیٰ نے گریہ کیا بابا کے اس حالت کو دیکھ کر روئے تو امیر المؤمنین نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا حسن، جو بیٹے ہوتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں، آپ میرے بڑے بیٹے ہو، آپ نے اس گھر کو سنبھالنا ہے. امام حسین علیہ السلام رو رہے تھے، حضرت عباس علیہ السلام رو رہے تھے، بیٹوں کو خاموش کرواتے آ رہے تھے. تاریخ نے ایک بڑا عجیب منظر لکھا کہ جب مسجد کوفہ سے نکلے، تھوڑا سا فاصلہ ہے اگر مسجد کوفہ کا، کہ یہ محراب ہے اور محراب سے چند قدموں کے فاصلے پر گھر ہے. حضرت امیر المؤمنین جب گھر کے قریب پہنچے تو کہا کہ بیٹا حسن اور بیٹا حسین، مجھے اب اس بستر سے اٹھاؤ، مجھے کھڑا کرو، مجھے سہارا دو. جیسے سہارا دیا، دروازہ کھلا تو جناب سیدہ زینب سامنے تھیں. تو وہ علی کو جو تمام راستے میں اپنے بیٹوں کو خاموش کروا رہے تھے، جہاں حضرت علیہ السلام کی دھاڑ نکلی، بیٹی کو دیکھا کہ ہم پردیس میں تھے، میری بیٹیاں میرے ساتھ تھیں اور یہاں یتیم ہو گئی. یہاں باپ کا اٹھتا ہوا جنازہ، رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہوا جنازہ دیکھا. پھر واپس مدینے پلٹنا پڑا. مدینے میں تھے، بھائی کے جنازے کو اٹھتا دیکھا. یہ مشکل تھی. 28 رجب کو یزید حاکم جب بنا، بیعت کا مطالبہ ہوا، معاملات ہوئے، بھائی کو تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو یہ سب سے بڑی مشکل انسان کے لیے یہ ہے، اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑ جائے، خصوصاً خاتون کو اپنا گھر چھوڑنا پڑ جائے، سب سے بڑی مشکل تھی. بی بی نے 28 رجب کو بھائی کے ہمراہ گھر چھوڑا، بیٹیوں کو گھر میں چھوڑا، 2 بیٹوں کو ہمراہ لیا اور چل پڑی مکہ کی طرف. مکہ میں ایک عرصہ رکنا پڑا، مکہ سے پھر کوفہ کی طرف، کوفہ سے پھر کربلا. تمام زندگی کو دیکھیں تو ہر قدم پر بی بی پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے. بالکل ایسے ہی. باپ کا سایہ اٹھ جانا سب سے بڑی مصیبت تھی، بھائی کا جنازہ اٹھ جانا سب سے بڑی مصیبت تھی، گھر چھوڑ دینا سب سے بڑی مصیبت تھی. کہ لکھنا پڑا تاریخ کو کہ یہ بی بی ام المصائب کی ماں ہے، کہ جس کے ہر قدم پر مشکل ہے. اور پھر کربلا کے بعد تو قیامت ٹوٹ پڑی. کربلا میں جہاں 72 جنازے اٹھائے، وہاں سر کی چادر دینی پڑی، وہاں پس گردن ہاتھ بند گئے. پھر ہر گلی بازار سے وہ بی جن کی عفت و طہارت کی گواہیاں رسول دیتے رہے، جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوتی رہی. مدینہ بھرا مدینہ کہتا تھا کہ جتنا عرصہ علی کی بیٹی مدینہ میں رہی، ہم نے علی کے گھر سے آواز نہیں سنی، ہم نے علی کی بیٹیوں کا سایہ نہیں دیکھا. مسجد نبوی میں رات کے اندھیرے میں جاتی تھی نانا کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے، ہم نے تو کبھی علی کی بیٹیوں کو دن کی روشنی میں نہیں دیکھا تھا. کیسا زمان، کیسا انقلاب آ گیا، زمانہ پلٹ گیا کہ علی کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں اور پھر دربار و بازار سے گزر رہی ہیں. تو یہ مصیبتیں تھیں کہ تاریخ کو لکھنا پڑا.
کہ یہ بی بی ام المصائب ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس طرح سے ہم بات کریں کہ ہم کردار زینبی سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، کہ اگر ہم کردار کی بات کر رہے ہیں، ان کی ہستی کی بات کریں، ان کی سیرت مبارکہ کی بات کریں، تو وہ کیا خصوصیات ہیں، وہ کیا کریکٹرسٹکس ہیں کہ جن سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی کی عبادت اور ریاضت، جس کی مثالیں نہیں ملتی کہ کتنا مشغول رہی، کہ بعد از کربلا بھی ہم نے دیکھا اور کربلا میں موجود ہوئے شب عاشور کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی محو عبادت ہی رہی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہمیں یہ ملتی ہے کس قدر دیکھیں ایک نقطے کو سمجھنا ضروری ہے۔ جی امام جو ہوتا ہے وہ شجاع ترین ہوتا ہے، زاہد ترین ہوتا ہے۔ یقیناً امام مقتدا اور لیڈر وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ تمام خصوصیات موجود ہوں۔ بے شک۔ امام حسین علیہ السلام ایک وصیت کرتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے عاشور کے روز۔ امام فرماتے ہیں کہ میری بہن، مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ جگہ کون سی ہے؟ کربلا، اللہ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اگلے پل کا نہیں پتہ نہیں ہے۔ امام علم رکھتا ہے کہ میری بہن عبادت سے اتنا عشق رکھتی ہے کہ کبھی نماز شب بھی قضا نہیں کرے۔ اللہ اکبر۔ سر پہ ردا نہیں تھی، بن پلانے اونٹوں پہ سوار کیا گیا تھا کہ اس میں پلان ہی نہیں تھے، اللہ اکبر۔ اور بی بی کی ایک نماز قضا نہیں ہے، بے شک۔ حتیٰ کہ نماز شب تک قضا نہیں ہے۔ بے شک۔ جیسی مشکلات تھیں، جیسی مصیبتیں تھیں، زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی بی بی، لیکن سجدہ خدا کو کسی محاذ پر فراموش نہیں۔ بے شک۔ بے شک۔ ایک صفین کے اندر ایک مسئلہ بنا، جنگ تھی، جی جی۔ جنگ میں امیر المؤمنین نے نماز کے لیے کہا کہ نماز باجماعت قائم ہوتے، کسی ساتھی نے آ کے امیر المؤمنین مولا علیہ السلام سے کہا کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں تو جنگ ختم کر کے بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ امیر المؤمنین نے کہا کہ میں یہ جنگ لڑ ہی خدا کے دین کے لیے رہا۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کی خاطر میں دین خدا کو فراموش کر دوں؟ سبحان اللہ۔ بی بی نے اپنی چادر دی، اپنے بھائیوں کی قربانی دی، اپنا گھر لٹوا دیا دین کی خاطر۔ پھر بن پلانے اونٹ ہوں یا تپتی ہوئی سرزمین ہو، یا یزید کا شام کا وہ بغیر چھت کے زندان ہو، کہیں بی بی کی کوئی نماز قضا نہیں، نماز شب تک قضا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوں کہوں کہ بی بی عابدہ و زاہدہ ترین خاتون تھی۔ بے شک۔ بے اور شک۔ عرب پوری کائنات دنیا کو ماننا پڑا کہ یہ بی بی مشکلات کے باوجود بھی کہیں بھی خدا کی اطاعت کو فراموش کرتے ہوئے نظر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ عابدہ علی ہیں، جہاں ان کی عبادت اور ریاضت اتنی مشہور ہے، وہیں ان کی شجاعت و بہادری، یہ بھی ہم آغا صاحب دیکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے انکلکیٹ کی گئی۔ اس کا عملی نمونہ کوئی اور خاتون ہو، کوئی اور بی بی ہو، کوئی اور عورت ہو، یا آج کی عورت کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس عالم کو دیکھ کے شاہد ڈر جائے کہ ایک کھلا میدان ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، اپنے لٹے جا رہے ہیں، اپنوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اپنے لاشیں سامنے گرے ہوئے ہیں، لیکن بی بی کے ہم نے جہاں شجاعت اور بہادری دیکھی، وہیں اس بی بی نے اپنا وہ کردار کہ اگر اسے ایک سردار بنایا گیا تو وہ سرداری نظر آئی، ہمیں وہ لیڈرشپ کوالٹی نظر آئی۔ شجاعت کے عنوان سے اگر بات کروں تو بی بی کی شجاعت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بھائی کا لاشا بے سر پڑا ہے، 70 قدم کے فاصلے پہ بہن دیکھ رہی ہے، اور بھائی کی گردن پہ ضربت چل رہی ہے، 2 بیٹوں کے لاشیں اٹھا کے امام حسین علیہ السلام لے کر آئے۔ ایک شجاعت ہوتی ہے میدان میں اترنا، تلوار چلانا، ایک شجاعت ہوتی ہے فیصلے میں شجاعت، آپ کی فکر میں شجاعت۔ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بی بی پہاڑ کی طرح کھڑی رہی، بالکل، اور اتنا جملہ کہا۔ عمر بن سعد کو دیکھا، پھر مدینہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السما ملائکۃ السما، کہ اے میرے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کے آسمان کے ملائکہ سلام پڑھتے ہیں، یہ دیکھو تو صحیح کہ حسین بے گور و کفن ہے، آپ کی امت قتل کر رہی ہے۔ اتنا جملہ کہا۔ اس سے بڑی شجاعت کا جملہ ملتا ہے آپ کو یزید کے دربار میں۔ بی بی نے جیسے یزید کے سامنے بی بی نے خطبہ شروع کیا، بی بی نے پہلا جملہ یہ کہا یزید سے، ایک تاریخ رقم کی ہے بی بی نے، قیدی تھی، ساری مشکلات سہ کر آ رہی تھی، اور جہاں سر پہ ردا نہیں ہے، ہاتھ میں رسیاں و زنجیریں ہیں، بی بی یزید سے کہہ رہی ہیں کہ میں زینب کے لیے سب سے مشکل وقت یہ ہے کہ
تجھ جیسے غلیظ انسان سے گفتگو کرنی پڑ رہی ہے مجھے. پھر بی بی آگے بڑھی, پورا خطبہ ہے, خطبے کے بعد ایک جملہ بی بی نے کہا اور اس جملے نے تاریخ رقم کر دی. بی فرماتی ہیں یا یزید فقد قیدک وسع سعیک لا تمحو ذکرنا. یزید تو جتنی مکاریاں کر سکتا ہے کر لے, جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے, وناسب جہدک, جتنی تمہارے اندر ہمت ہے اس کو تو استعمال کر لے. یزید میں بنت علی تمہارے سامنے قیدی کھڑی ہوں, کہہ رہی ہوں تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. بے شک بے شک بے شک. یہ بی بی کا اعلان کرنا یزید کے لیے زیادہ دھچکا تھا. یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے کربلا میں حسین ابن علی کو ختم کر کے اپنی مشکل کا خاتمہ کر لیا ہے, لیکن بی بی کے خطبے کو سننے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ حسین اب پہلے سے زیادہ قوت سے آ رہے ہیں سامنے, اب میری حکومت و ریاست کو کوئی نہیں بچا سکتا. اور پھر زمانے نے دیکھا تاریخ کے تباہ کن جو اس دور کی حکومت, اس دور کے تخت کے لیے تباہ کن ترین خطبے تھے, وہ یہ دو خطبے تھے. ایک خطبہ حضرت امام سجاد علیہ السلام اور ایک خطبہ حضرت زینب السلام علیہ. انہوں نے یزید کے تخت کو پلٹ کر رکھ دیا. یزید حسین ابن علی کے ذکر کو مٹانا چاہتا تھا اور اس نے انتخاب کیا میدان کربلا کا. یعنی ایک بیابان ہے, کوفہ سے ایک فاصلے پر ہے, وہاں پر کوئی نہ پہنچ سکے گا, کوفہ کی سرحدیں بند کر دی جائیں گی, شام کی سرحدیں بند کر دی جائیں گی, وہیں حسین ابن علی قتل ہو جائیں گے, ختم ہو جائے گا سلسلہ. لیکن یزید اس بات پر حیران تھا کہ آج بنت علی کا قافلہ قیدی ہو کے میرے دربار میں آ رہا ہے اور اگلی صبح شام کے بازاروں میں حسین ابن علی کی عزاداری ہو رہی تھی کہ یزید نے میدان کربلا میں نواسہ پیغمبر کو قتل کر دیا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ یزید کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. واحد یہ ایک قیدی تھے کہ جن سے حاکم کہہ رہا تھا کہ آپ شام کو چھوڑ کے چلے جائیں. واحد قیدی تاریخ کے اندر ملتے ہیں. حاکم کہہ رہا تھا کہ آپ چلے جائیں, اور بی بی کہہ رہی تھی چونکہ میں فاتح شام ہوں میں بتا کے جاؤں گی کہ میں فاتح شام, میں باغی نہیں ہوں, میرا بھائی باغی نہیں تھا, میں بتا کے جاؤں گی اسی شام میں اہتمام کرو, اسی شام میں انتظام کرو, ہمیں ایک گھر دو, میں اپنے بھائی کا ذکر کروں گی تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ میرا بھائی اسلام کا محافظ بن کے آیا تھا. یقیناً بہت شجاعت بی بی تھی. بے شک بے شک. صاحب ہم تھوڑا سا بی بی کی جو ہے وہ ازدواجی زندگی کو بھی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ بی بی کی جس طرح سے ان کا عقد ہوا اور اس کے بعد 4 بیٹوں سے اللہ نے بی بی کو نوازا, جن میں سے 2 ہم نے دیکھا کہ معرکہ کربلا میں شہید بھی ہوئے. تھوڑا سا اس جانب بھی اشارہ کیجیے. ہاں, کیونکہ ایک اہم ترین حصہ انسانی زندگی کا ازدواجی زندگی کا دور ہے. بی بی کی جب شادی ہوئی تو کچھ روایات اس طرح کی ملتی ہیں کہ امیر المؤمنین نے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے جو عقد ہوا تو ان سے چند ایک یہ شرائط کہیں یا یہ کہیں کہ امیر المؤمنین نے کہا کہ میں علی ہو کر ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں کہ اگر کسی دن آپ سے میری بیٹی سے اجازت مانگے کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ جانا ہے تو آپ منع نہ کریں. صاحب اس کو ہم نیکسٹ والے میں کریں گے, ہم نے نا اس کو فل وہ اسٹارٹ ادھر سے کرنا ہے, اس والے میں آپ جواب تھوڑا سا چینج کر دیں. میں شروع سے لیتا ہوں. ہاں جی کر دیں. ازدواجی زندگی انسانی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے, معاشرتی حصہ ہے. تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا بھی ایک یہ کردار, ایک یہ دور موجود ہے زندگی کا کہ جو انہوں نے ازدواجی زندگی گزاری. آپ کی شادی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہوئی اور ان کے آپ کے بطن سے حضرت عبداللہ کو خدا نے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی. اور ان بیٹوں کا بھی کربلا میں کردار رہا. حضرت عبداللہ کی اجازت سے 2 بیٹے میدان کربلا میں بی بی کے ساتھ گئے. اور حضرت عبداللہ کی اگر ہم دیکھیں زندگی تو یہ ایک رئیس تھے اپنے علاقے, عرب کے رئیسوں میں شمار ہوتے تھے جن کے شام تک باغات تھے. اور اس لیے آپ بی بی کے سفر ملیں گے. بی بی نے مصر کا سفر کیا, مصر میں بھی جائیداد حضرت عبداللہ کی تھی. بی بی نے شام کا سفر 2 مرتبہ کیا, جو شہادت ہوئی وہ دوسری مرتبہ کا سفر تھا. اس کے علاوہ خود مدینہ میں بھی حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ کے جائیدادیں موجود تھیں. تو ان کا بھی ایک کردار رہا ہے بی بی کی زندگی میں. میں یوں کہوں گا کہ وہ خداوند عالم ہر انسان کے لیے ایک اس
کا کفو رکھا ہوا ہے، بے اس شک، کا ہمسر رکھا ہوا ہے۔ یقین حضرت عبداللہ میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں کہ جو ایسے شخص کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا جیسی ہستی کا شوہر ہونا چاہیے تھا۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، یہ انتخاب بھی امیر المؤمنین کا تھا۔ پھر بنی ہاشم کا خاندان تھا، حضرت جعفر طیار سلام اللہ علیہ جو تھے وہ بنی ہاشم میں سے تھے۔ تو ایک مثالی زندگی ملتی ہے آپ کو یہ ازدواجی زندگی، صحیح، کیونکہ یہاں تربیت جناب سیدہ سے ہوئی تھی۔ اپنی ماں کی ازدواجی زندگی کو بی بی نے مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ صحیح، اور پھر حضرت جعفر طیار کا یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ مجھے بنت علی کے ہمراہ جو میں نے وقت گزارا ہے ازدواجی زندگی کا، یہ میری زندگی کا بہترین وقت تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے بی بی نے اس زندگی میں بھی اسلام کو مد نظر رکھا ہے، ہر لمحہ اسلام کو مد نظر بے رکھا ہے، شک، اور اسلام دین کے لیے، خود امام کے لیے، خود امامت کے لیے یقین ہر ممکن کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ، ہر انہی ممکن کوششوں کو ہم یاد کر رہے ہیں، انہی کریکٹرسٹکس پر مبنی ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ ناظرین، ہم چونکہ ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے، آنے والے کچھ پروگرامز میں ہم بی بی کے کریکٹرسٹکس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، انہی خصوصیات پر بھی بات ہوگی، اور ان خصوصیات کو عملی طور پر ہم نے کربلا میں اور بعد از کربلا دیکھا، ان پر بھی مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن ایک تعلق جو بھائی اور بہن کا تعلق ہے، اس پر ہم آنے والے پروگرام میں ضرور گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ بی بی کی امام حسین علیہ السلام سے جو محبت ہے، جو ان کی ایک تعلق ہے اپنے بھائی سے، وہ کس قدر اہم ہے اور اس کے حوالے سے جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ آنے والے پروگرام میں اس کا تذکرہ ان ڈیٹیل ہوگا۔ ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ کے بعد۔